बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। तलबा, आज हम जो है वो मुतालिया अदयान के सब्जेक्ट में मौजू इस्लाम और यहूदियत एक काबिल मुतालिया का जो है वो मुतालिया करने जा रहे हैं। आप अगर अपनी किताबों में देखेंगे तो ये मौजू जो है वो सफ़ा नंबर 652 पर जो है वो मौजूद है। तो आप अपनी किताबों को भी खोल सकते हैं और यहाँ पर मौजूद स्क्रीन के ज़रिए से भी जो है इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर मैंने तकरीबन सारे मौज़ूआत जो हैं उनको कंटेंट्स की शक्ल में आपके सामने रखता चला जाऊंगा और साथ साथ जो है वो कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन होता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं कि आज जिस मौजू का हमने मुंतखब किया है, इसको जो है वो इस एतबार से भी आपने अहम समझना है कि मुख्तलिफ इम्तहानात के अंदर जो है वो इस मौजू को ज़रूर जो है वो समझा जाता है, इस एतबार से कि ये या इस तरह का कोई ना कोई सवाल जो है वो मुख्तलिफ इम्तहानात में ज़रूर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपने इस मौजू को जो है वो अच्छे तरीके से समझना है। तो इस्लाम और यहूदियत के तकाबली मुताले से मुतालिक जो है वो बुनियादी तौर पर जिन मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे उनमें दो तरह के मौजू हैं। एक वो जो इस्लाम और यहूदियत के अंदर मुश्तरक तालीमात हैं, और दूसरा वो जो तकाबली मुताले के हवाले से हैं कि वो कौन कौन से अहम पहलू हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इस्लाम और यहूदियत के माबैन जो है वो तकाबुल कर सकते हैं कि ये मौज़ूआत यहूदियत में और इस्लाम में मुश्तरक भी हैं, और इन मौज़ूआत में जो है वो इस्लाम जो है वो बिलखुसूस जो है वो किसी भी दूसरे मज़हब पर जो है वो फोकियत रखता है। तो इस एतबार से जो बुनियादी चीज़ है वो आपने समझनी है वो ये कि सबसे पहले इस्लाम और यहूदियत के अंदर मुश्तरक जो मौज़ूआत हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक फ़हरिस्त आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। इस फ़हरिस्त के मुताबिक चार अहम पहलू हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस्लाम और यहूदियत के अंदर इन पहलुओं में इश्तराक पाया जाता है। यानी ये वो पहलू हैं, ये वो मौज़ूआत हैं, या ये वो जो है वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जो इस्लाम में और यहूदियत में इश्तराकी हैसियत से किसी न किसी हद तक मौजूद है। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो तौहीद की तालीम है। तो ये बात आप जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब चूँकि तकाबले अदयान के अंदर जब हम इनका मुताला करते हैं तो ये दोनों मज़ाहिब जो हैं वो सामी अदयान से मुतल्लिक हैं, और सामी रवायत में ये बात बड़ी अहम है कि ये सारे के सारे जो है वो अम्बिया की तरफ जो है वो मंसूब हैं। मुख्तलिफ अम्बिया के ज़रिए से इनकी तालीमात जो है वो हम तक पहुँचाई गई हैं। तो इस एतबार से ये बात समझनी चाहिए कि तौहीद जो हर नबी का, हर पैगंबर का बुनियादी मौजू रहा है कि जिसकी तालीम वो सबको देते रहे हैं, बनी नौ इंसानी तक जिस बात की बुनियादी तालीम जो है वो सारे अम्बिया ने पहुँचाई है, वो तौहीद ही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब यहूदियत को मंसूब किया जाता है तो इस एतबार से हम जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के उन बरगज़ीदा पैगम्बरों में शामिल हैं कि जिनकी तरफ जो है वो तौरात नाज़िल हुई, और उन्होंने बुनियादी तौर पर जिस दावत को जो है वो आम किया वो तौहीद ही की दावत थी। और इस एतबार से अलबत्ता ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए, ये बात आप लोगों के पेश नज़र जो है वो रहनी चाहिए कि तौहीद के हवाले से ये बात जो है वो आपके पेश नज़र जो है वो रहनी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस तौहीद की दावत देने के लिए आए थे, उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो दावत दी, उस दावत का बुनियादी मुश्तरक नुक्ता तौहीद अपनी जगह पर मौजूद है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियत के अलमबरदारों ने जिस तौहीद को अपनाया, वो आप ये कह सकते हैं कि वो तौहीद नहीं रह गई थी कि जिस तौहीद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आए थे। वो तौहीद थी कि जिसको फिर बाद में उन्होंने अपने अक्ल और जहन से, अपनी जो है वो जहनी ताबीरात से, अपनी जहनी तावीलात से जो है वो मुतय्यन किया था, और उसमें जो है वो ये बात मौजूद थी
کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، مگر مابعد یہودیت کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے بنیادی طور پر موجود ہونے کے باوجود بعد میں جتنے بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد جب یہودیت کے اندر جو ہے وہ ایسے پہلو جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ جس کے ذریعے سے تجسیم یا اللہ رب العزت کو جو ہے وہ تشبیہ کے استعارے میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا تجسیم کرنا یا مختلف جو ہے وہ پہلوؤں کے ساتھ یا کہہ لیں کہ انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کی ذات میں شریک قرار دینا اور اس کے باوجود جو ہے وہ توحید کے تصور کو برقرار رکھنا، یہ ایسا پہلو ہے، یہ ایک ایسا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پہلو موجود ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توحید اصل میں اس طرح سے نہیں رہ گئی تھی جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ ہاں البتہ جس طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید لے کر آئے تھے وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے بنیادی جو ہے وہ مصرف کے اپنے بنیادی مقصد کے اعتبار سے لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی رہنمائی تو موجود تھی، مگر مابعد جو ہے اس میں اہل بنی اسرائیل نے جو تبدیلیاں یا تحریفات جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے ان کے ارتکاب کے بعد جو ہے وہ اصل خالص توحید کا وہ پہلو اس میں موجود نہیں رہ گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کے حوالے سے اسلام اور یہودیت میں بنیادی اشتراک موجود ہے، وہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ توحید کی وہ شکل اہل یہود کے ہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاں باقی نہیں رہ گئی تھی جس کی تعلیم بنیادی طور پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہم اشتراکی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام اور یہودیت دونوں کے اندر بنیادی طور پر شریعت کی پابندی جو ہے وہ اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ شریعت کو جو ہے وہ جو شریعت الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام یا قوانین جو نازل ہوئے ہیں ان نازل شدہ احکام اور قوانین کی پابندی کرنا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی اہل یہود کے ہاں بھی جو ہے وہ لازمی سمجھا جاتا ہے اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہر حالت میں ناگزیر ہے، اور اسلام میں بھی یہ بات جو ہے وہ ایسے ہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جس شریعت کو نازل فرمایا گیا تھا تو وہی شریعت جو ہے وہ آپ کے بعد اور ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ تو یہ بھی اشتراکی پہلو جو ہے وہ دونوں شریعتوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اشتراکی پہلو ہے جو دونوں شریعتوں کے اندر مشترک حیثیت ہے وہ دونوں مذاہب میں جو ہے وہ زبان کے حوالے سے ایک اشتراک اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ یقیناً جو ہے وہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ یہودیت کے لمبردار بنی اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو عبرانی زبان سے منسوب کرتے ہیں یا اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ابتدائی طور پر عبرانی زبان کا جو ہے وہ خاصہ سمجھی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عبرانی زبان وہ بنیادی زبان ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ عربی زبان کے اندر وہ سارے کے سارے الفاظ اکثر تعداد میں جو عبرانی سے تعلق رکھتے ہیں وہ عربی زبان کا بھی خاصہ ہیں، تو اس اعتبار سے عربی زبان اور عبرانی زبان جو ہے وہ مشترک جو ہے وہ زبانیں سمجھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے پس منظر میں عبرانی زبان کا وجود جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ عربی زبان سے قریب تر ہونے کے اعتبار سے یہودیت اور اسلام میں ایک درجہ جو ہے وہ زبان کا بھی اشتراک جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ عبرانی اور عربی کی جو مشابہت ہے وہ مشابہت جو ہے وہ دونوں کو زبان کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ قریب کرتی ہے۔ پھر اس اعتبار سے اگلی ایک بات جو رہبانیت کے حوالے سے ہے وہ بھی مشترک ہے، یہودیت بھی جو ہے وہ رہبانیت کے حوالے سے اس کی مذمت کرتی ہے کہ اس اعتبار سے مذمت کرتی ہے کہ یہودیت کے اندر کوئی ایسی تعلیمات یا ایسی جو ہے وہ شریعت کی جو ہے وہ احکامات موجود نہیں ہیں
کہ جو احکامات جو ہے وہ رہبانیت کی دعوت دیتے ہوں۔ رہبانیت سے مراد جو ہے وہ ترک دنیا ہے، یعنی ترک دنیا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی اور معاشی اور معاشرتی معاملات سے جو ہے وہ الگ کر لینا، اور بالکل جو ہے وہ ان کی پرواہ نہ کرنا، شادی نہ کرنا۔ جس طرح کہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ رہبانیت کی تعلیمات کو بہت فروغ جو ہے وہ دیا گیا ہے، یا بہت فروغ جو ہے وہ حاصل ہے، تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام، عیسائیت کے برعکس اسلام اور یہودیت کے اندر جو ہے وہ رہبانیت کی تعلیمات جو ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں اس طرح سے جس طرح کی عیسائیت کے اندر دی گئی ہیں، بلکہ کسی حد تک جو ہے وہ رہبانیت کی جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم اگر جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں دونوں مذاہب کا، تو ہمیں اشتراک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر تقابلی اعتبار سے جب ہم دیگر موضوعات کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو ان پہلوؤں کو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلو ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں اس اعتبار سے جو ہے وہ فوقیت نظر آتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات زیادہ جامع اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ مؤثر جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ تو تقابلی مطالعہ کے حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، نسلی امتیاز۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں، میں یہ بات پہلے بھی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، یہودی النسل نہیں ہے، تو وہ یہودی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یہودیت کی ابتدائی تعلیمات میں بات موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ کسی بھی نسلی امتیاز کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی دعوت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس اعتبار سے مکمل ہے کہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی ذات، کسی بھی علاقے، کسی بھی زبان، ہر طرح کے جو امتیازی پہلو ہو سکتے ہیں، کسی شخص کا کسی بھی اعتبار سے کسی سے بھی تعلق ہو، اس اعتبار سے اسلام کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نسلی امتیاز بالخصوص اور دیگر طرح کے امتیازات کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے سورہ نساء کی آیت بڑی اہم ہے، جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ اے لوگوں، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ بہت سے دیگر لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا، تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ تمہیں بہت سے مردوں اور عورتوں میں جو ہے وہ پھیلا دیا۔ تو اس اعتبار سے سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سب جو ہے وہ ایک انسان کی اولاد ہیں، تو پھر رنگ اور نسل کا امتیاز جو ہے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ہے فرمان ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں کہ ہم نے سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی جو ہے وہ عربی کو اجمی پر، یا کسی اجمی کو عربی پر، یا کسی کالے کو گورے پر، یا کسی گورے کو کالے پر کوئی جو ہے وہ فوقیت یا فضیلت اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے کہ وہ اس تفاخر سے جو ہے وہ متصف ہے، بلکہ اگر کوئی وجہ ہے تفاخر کی، یا اگر کوئی جو ہے وہ امتیاز کیا جا سکتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے، جو یہودیت کے ہاں ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اس بات کا اس اعتراف تو جو بڑے بڑے غیر مسلم مفکرین ہیں جیسے ٹائن بی ہے، وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ جو ہے
وہ اسلام کے تمدنی اور معاشرتی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نسلی تفریق اور ذات پات کے نظام کا خاتمہ کرنا جو ہے وہ اسلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹائم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر رائڈن جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام ہی نے مساوات قائم کی. تو اسلام سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی مساوات کا کہیں اور تصور موجود نہیں ملتا. پھر اس کے بعد جو بڑا فرق ہے وہ تصور الہ کا فرق ہے. میں نے جو ہے وہ توحید کے اوپر جو ہے وہ یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی تھی شروع کے اندر کہ چاہے توحید جو ہے وہ اشتراکی پہلو دونوں مذاہب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، مگر بہرحال تصور الہ کا جو ہے وہ بڑا فرق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جو تصور ہے، چاہے وہ اس کو یکتا مان رہے ہیں مگر وہ اس کو کیسا مان رہے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. تو اس حوالے سے دنیا کے بڑے مذہب کتاب کے اندر جو ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فاروقی صاحب کا اس یہودیت کے تصور الہ سے متعلق ایک اقتباس ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا لکھتے ہیں کہ اسلامی تصور الہ اور یہودی تصور سے باوجود بوجھ کچھ مشترک رکھنے کے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہودیت میں خدا کی رحمت و ہدایت، توجہ و تعلق نیز اس کی انسانوں کے کام آنے والی تمام خصوصیات بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہیں، جو کہ ایک نسلی بنیاد پر قائم جماعت تھی. یہودی روایت میں خاص خدا تعالیٰ کا عہد من حیث الجماعت بنی اسرائیل سے تھا، جس میں دوسرے بنی نوع انسان شریک نہیں تھے. اسلامی تصور الہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فائدہ پہنچانے والی صفات تمام انسانوں کے لیے عام ہیں. تو یہ تو بڑا ہی بنیادی فرق ہے تصور الہ کے حوالے سے کہ انسانوں کے لیے، تمام بنی انسانوں کے لیے ایک چیز کا ہونا اور ایک چیز کا صرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے یا صرف یہودیوں کے لیے ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی توجہ، اللہ کی ساری جو صفات ہیں اس کے اگر مستحق ہیں تو وہ صرف اور صرف یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ اس تصور کی جو ہے وہ من جملہ جو ہے وہ نفی کرتا ہے اور تمام بنی نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ کی ذات پر جو ہے وہ توحید کے بنیادی عقائد کو بنیاد بناتے ہوئے تسلیم کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہے تقابلی مطالعے کے حوالے سے، وہ غلف الدین کا پہلو ہے. غلف الدین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو بنیادی بات موجود ہے اس اعتبار سے کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ اعتدال کی تعلیمات دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ لوگوں کو میانہ روی کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے، جبکہ یہودیوں نے دین کے اندر غلف کے بہت سے پہلو جو ہے وہ اختیار کیے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے بھی جو ہے وہ یہودیوں سے متعلق، بنی اسرائیل سے متعلق جو ہے وہ ان کے غلف الدین سے متعلق جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا ہے. سورہ جو ہے وہ النساء کی آیت نمبر 171 کو اگر دیکھیں تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یعنی اہل کتاب اپنے دین میں جو ہے وہ غلو نہ کرو. تو یہودیوں نے اپنے مذہب کے عقائد اور مسائل میں اپنی طرف سے جو اضافے کیے ہیں، بہت سے اضافے کیے ہیں، یہ غلف الدین کی مثالیں ہیں. مثلا اللہ کی ذات میں جو ہے وہ اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو جو ہے وہ اس کا بیٹا قرار دے کر شریک ٹھہرانا، یہ غلف الدین کی مثال ہے. اور اسی طرح اپنی طرف سے باتوں کو جو ہے وہ پیش کر کے یہ بیان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا انبیاء کی طرف سے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ غلف الدین کی جو ہے وہ مثالیں ہیں. تو اسی طرح بہت سے مقامات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر یہود کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ جن کو جو ہے وہ غلف الدین سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. اور غلف الدین کا بنیادی معنی یہی ہے کہ دین میں جو الہامی تعلیمات ہیں ان سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت سے تصورات اور عقائد کو جو ہے وہ اختیار کر لینا. تو نسلی تفاخر کا عقیدہ کہہ لیں یا جو ہے وہ تصور الہ میں جو تعویلات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیں، یا پھر نسلی امتیاز کے حوالے سے جو پہلو یہودیت نے اختیار کیے ہیں، یہ سارے غلف الدین ہی کے آثار ہیں.
इसके बाद एक और बड़ा अहम पहलू है, वो है तहरीफ व तब्दीली के एतबार से। आप जानते हैं कि यहूदियत के अलमबरदारों से जब भी अगर इस बात का पूछा जाए कि क्या आप ये यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि आपके पास वही तौरात है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, तो यकीनन इसमें वो जो है वो कदरे तवक्कुफ़ करते हैं, सही तौर पर इस बात का कभी भी जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि तौरात के अंदर जो है वो लफ्जी मानवी हर तरह की तहरीफात और तब्दीलियां जो हैं वो मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि तौरात में जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बिलखुसूस जो है वो अहदनामा कदीम का वो हिस्सा जिसे तौरात मूसवी कहा जाता है, हमने अपने साबका लेक्चर में उसके बहुत से इक़्तिबासात और बहुत से दीगर पहलुओं से ये आपके सामने बात वाज़ेह की थी कि किस तरह से जो है इसके अंदर वो बहुत सी बातें शामिल हैं कि जिनको इन किताब के अंदर मौजूद होना इस बात का जो है वो इस बात का इजहार करता है कि ये बातें अपनी हकीकत के एतबार से जो है वो इसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि अंबिया की तरफ बहुत सी ऐसी बातों को मंसूब करना, उनकी तरफ जो है वो बदफेली या शराब तक पीने के जो है वो वाक़यात को मंसूब करना, जो हम अहदनामा कदीम के अंदर ही ऐसी जो है वो मतून के जो है वो पहलू जो है वो पाते हैं। तो इसको वहाँ पर पाना या वहाँ पर देखना इस बात की दलील है कि हकीकत में ये मज़ाहिब जो हैं इनके अंदर जो है वो इनकी मजहबी किताबों के अंदर जो है वो तहरीफ और तब्दीली जो है वो मौजूद है। जबकि आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर कुरान मजीद और इल्हामी तालीमात जिस तरह से मिनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाज़िल हुई थी, वो आज तक महफूज शक्ल में हमारे पास उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह से नाज़िल हुई थी। तो इस बात की सदाकत जो है वो खुद कुरान मजीद है कि उसका चैलेंज जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि ये वो आयात हैं कि जो आज भी वैसे ही हमारे पास मौजूद हैं जैसे कि नाज़िल हुई थी, और इसमें आज तक जो है वो ज़रा बराबर जो है वो तब्दीली नहीं आई। इसके बाद एक और अहम पहलू ये भी है कि वो तवाज़ुन और वो एतदाल के जो इस्लामी तालीमात के अंदर हम देखते हैं, वो तवाज़ुन और एतदाल जो है वो यहूदियत की तालीमात के अंदर हमें नज़र नहीं आता। और ये तवाज़ुन और एतदाल किस एतबार से है? ये इस एतबार से है कि आप देखेंगे कि कुरान मजीद में और अहादीस की तालीमात की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि इस उम्मत को उम्मत वसत या उम्मत आदल जो है वो कहा गया है, और इस उम्मत का ये वस्फ जो इतदाल पर कायम रहना है, यानी ना ही जो है वो तौहीद के अंदर जो है वो गुल्व इख्तियार करना, और ना ही जो कह लें कि इलाहियात के किसी पहलू को बिन जुमला जो है वो इसका इनकार कर देना, यानी इन दोनों इंतहाओं से बचकर जो है वो खालिस तौहीद का जो तसव्वुर है, ये तवाज़ुन व इतदाल का तसव्वुर है कि जिसकी बुनियाद पर इस्लाम कायम है। जबकि तौहीद से हट कर या बाज़ जो है वो ऐसी तंज़ीही और तजसीमी ताबीरात जो है वो करके यहूद ने जो है वो तौहीद से जो है वो किनारा कशी इख्तियार की है। तो तौहीद के एतबार से जो है वो ये बात अहम है। फिर निजात के तसव्वुर के एतबार से भी जो है वो फ़र्क है। निजात के तसव्वुर के एतबार से जो फ़र्क है, निजात का तसव्वुर जो यहूदियत के यहाँ पाया जाता है और इस्लाम के अंदर पाया जाता है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। यहूदियों के यहाँ जो है वो सिर्फ नस्ली तफाखर को जो है वो बलाए ताक नस्ली तफाखर को जो है वो पेश करते हुए अहले यहूद ने सिर्फ यही दावा किया कि निजात तो वो उन्हीं का हक है, और उसमें जो ख़ास तस्वुर उन्होंने दिया कि अगर किसी गुनाह की वजह से उनको अगर कोई सज़ा मिली भी, अगर उनको कुछ भुगतना पड़ा भी, अगर कोई जहन्नम में उनको डाला गया भी, तो वो थोड़े अरसे के लिए डाला जाएगा, वो थोड़ी ही मुद्दत के लिए होगा, और उसके बाद जो है वो हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और जन्नत को वो अपना अब्दी और अज़ली हक जो है वो समझते हैं, और किसी और का हक वो नहीं समझते हैं। जबकि निजात के इस तसव्वुर में जो है वो बहुत सी खामियां पाई जाती हैं कि उनको इस बात की यकीन दहानी, कुरान ने इस बात का दावा किया है कि उनको इस बात की यकीन दहानी किसने करवा दी है कि वही जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, किसी और को जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जबकि कुरान ने जो है वो इस एतबार से जो है वो वाज़ेह कर दिया इनको कि इंसान को इस एतबार से सोचना चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आमाल की बुनियाद पर जो है
وہ परखा जाएगा और सही अकायद और अमाल के नतीजे में ही वो जन्नत का मुस्तहिक करार दिया जा सकता है। तो कुरान हकीम में जो है वो सूरह असर का जब हम मुताला करते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि कसम है ज़माने की कि इंसान जो है वो बड़े खसारे में है, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत किया और एक दूसरे को जो है वो सब्र की नसीहत करते हैं। तो इस एतबार से नेक अमाल अकायद के बाद जो है वो इंतहाई अहम है। तो नेक अमाल उस सूरत में जो है मुफीद होंगे जब अकायद भी जो है वो दुरुस्त होंगे। तो इस एतबार से जब हम यहूद के अकायद का जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो शिर्क के बहुत से पहलू जो है वो मौजूद नज़र आते हैं और नस्ली इम्तियाज़ के पहलू जो मौजूद नज़र आते हैं। तो उसमें फिर जो है वो निजात का तसव्वुर वो अपनी ज़ात तक महदूद जो करते हैं और सही अकायद के साथ उसको मंसूब नहीं करते, तो इस एतबार से जो है वो इस्लाम की तालीमात जो हैं वो बड़ी वाज़ेह और अहम हैं कि उनमें और इन जो है वो तालीमात में जो है वो बड़ा फ़र्क जो है वो पैदा हो जाता है। इस फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करते हुए निजात के हवाले से इमादुल हसन साहब फ़ारूकी का इक़्तिबास आपकी किताब में मौजूद है, उसको ज़रा देखिएगा कि कुरान पाक में निजात व हदायत का वादा नस्ली या जोग्राफियाई एतबार से किसी मखसूस कौम या जमात से नहीं है, बल्कि ईमान और अमल साले की शर्त के साथ बनी नौ इंसान को मुहीत है। दूसरी तरफ यहूदियत के बरखिलाफ जहाँ अहद खुदाबंदी, निजात, जज़ा और सज़ा वगैरह इज्तमाही हैसियत से बनी इसराइल की पूरी कौम के लिए है, इस्लाम में अल्लाह ताला का अहद हर इंसान से इनफरादी हैसियत से है, इसलिए इसकी निजात, सज़ा या जज़ा भी इनफरादी हैसियत से होगी। तो इस एतबार से भी बड़ा जो है वो फ़र्क है। इसी तरह अम्बिया के एहतराम के हवाले से भी जो बुनियादी तसव्वुर इस्लाम के अंदर पाया जाता है, तो इस्लाम जो है वो सारे के सारे अम्बिया को जो है वो उनको अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ बरहक नबी मानने और उन पर जो है वो इस एतबार से ईमान लाने की तालीम देता है कि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और सच्चे नबी हैं और वो अल्लाह ही की तरफ से जो है वो भेजे गए हैं। और ये अलग बात है कि बाद के लोगों ने अगर उनकी तालीमात को जो है वो भुला दिया है तो ये अलग बात है, मगर अल्लाह की तरफ से जितने भी अम्बिया भेजे गए हैं उन सब का सच्चा होना इस्लाम के नज़दीक जो है हर फ़र्द के लिए इस पर ईमान लाना जो है वो ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात का ये बुनियादी खासा है। जबकि यहूदियत के यहाँ जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद जो है वो बाज़ बनी इसराइल के अम्बिया के अलावा वो किसी को भी जो है वो नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जुमला जो है वो इनकार करते हैं। इसीलिए जो है वो अलग से जो है वो अपनी एक मजहबी तसलसल को जो है वो कायम करने वाले जो है वो शुमार। तो इस एतबार से एक पहलू ये भी है कि अम्बिया के एहतराम के हवाले से जो कमी बनी इसराइल के अंदर पाई जाती है, यहूद के अंदर पाई जाती है, और उनका जो तर्ज अमल है कि वो अम्बिया के कत्ल के दरपे रहते थे, इस अमल से भी गुरेज नहीं करते थे। तो इसके बरक्स इस्लाम के अंदर जो है वो अम्बिया का एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम के हवाले से जो पहलू पुरानी तालीमात के अंदर मौजूद हैं, अकायद के अंदर मौजूद हैं, उनका बारहा जो है वो जिक्र किया जाता है। तो ये पहलू भी दोनों में इम्तियाजी तौर पर जो है वो मौजूद है। फिर एक और बड़ा अहम पहलू है हुदूद मज़हब के एतबार से। तो आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह तफसीलात आपके सामने रखी जा चुकी हैं कि नस्ली तौर पर महदूद होने की वजह से यहूदियत जो है वो आलम इस्लाम का मज़हब नहीं है, ये दावती मज़हब नहीं है, ये किसी को अपनी दावत नहीं देता है। तो इस मज़हब के अंदर जो है वो आपको बड़े पैमाने पर ये चीज़ नज़र आएगी कि चूँकि ये बनी इसराइल के मखसूस ख़ानदानों के अलावा जो है वो किसी का मज़हब जो है वो नहीं हो सकता है। तो इस एतबार से इस महदूद मज़हब होने की वजह से हम इसको जो है वो इस्लाम की निस्बत जो है वो एक तरह से महसूस करते हैं कि इंसानों के लिए जो है वो इसमें ख़त्मी तौर पर हकीकी और यकीनी तौर पर भलाई का अंसर जो है वो मौजूद नहीं है। इस्लामी तालीमात जो हैं वो वाज़े हैं, वो दावती मज़हब के एतबार से जो है वो बड़ी वाज़े हैं। हर एक जो अकीदा तौहीद, रिसालत और आखरत को इख्तियार करता है वो दायरा इस्लाम में जो है वो दाखिल हो जाता है और इस्लामी इबादात के ज़रिए जो है वो अपने अमाल को जो है वो उम्दा बनाकर
وہ اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ دینی تعلیمات کے کسی بھی اعلیٰ منصب کے اعتبار سے جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس منصب تک جو ہے وہ ولایت کے کسی بھی اعلیٰ منصب تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ بڑا وسیع ہے اسلام کا، جبکہ یہودیت جو ہے وہ محدود اپنے دائرہ کار کی وجہ سے غیر اسرائیلیوں سے جو تعلق ہے، غیر اسرائیلیوں سے جو نسبت ہے اس حوالے سے بڑا محدود ہے. تو اس اعتبار سے یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے جو ہے اپنے انبیاء سے بھی جو ہے وہ نالاں نظر آتے ہیں، اور جو ہے وہ غیر اسرائیلی عورتوں سے شادی کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ وہاں طرز عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑا محدود مذہب ہے. اور قرآن کی تعلیمات جہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح آیات جو ہے وہ ملتی ہیں کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ بنی نوع انسانی کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں. جمیعہ سے جو ہے وہ اجتماعیت کا جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے. اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا جو حکم ہے کہ ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں بھی یہ حکم جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس اعتبار سے ایک مغربی مفکر جو ہے وہ ٹی بی اورنگ جو ہے وہ اس کا اقتباس بھی بڑا اہم ہے کہ اسلام کا ایک بہت عظیم پہلو وہ آفاقی اپیل ہے جو صدیوں کے دائرے میں پوری دنیا کی مختلف نوع اقوام کے لیے ظاہر ہوئی ہے. اس مذہب کے باطن میں کوئی ایسا عنصر ہے جس کو ہم وضاحت سے مشخص کسی چیز کی تشخیص کرنا نہیں کر سکتے، لیکن جس نے اسے عرب دنیا سے باہر قابل قبول بنایا ہے وہ یہی پہلو ہے. تو یہ پہلو بڑا آفاقی پہلو ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امن عالم کی بھی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہودیت کو جو ہے وہ موجودہ دور میں بھی حالات اب واضح ہو چکے ہیں کہ یہ امن عالم کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن چکا ہے کہ یہودیت جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے، دیگر تمام بنی نوع انسانی اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب درد سر جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کریں کہ یہودیت کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات مسلمانوں کے مفادات یا کسی بھی اور مذہب کے مفادات کے لیے جو ہے وہ انتہائی خطرناک جو ہے وہ اپنے اندر عزائم رکھتی ہے. اس کے بعد بڑا اہم پہلو ہے وہ اشاعت و ترویج کا پہلو ہے. اشاعت و ترویج کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہودیت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ احاطہ کرتے ہیں کہ اشاعت و ترویج کی جو کمی آپ کو یہودیت کے اندر نظر آتی ہے، یقیناً اسلام اس سے بری ذمہ ہے. اسلام کے اندر جو بڑے پیمانے پر دعوت کی تعلیمات کو جو ہے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، ان کا ادراک جو ہے وہ موجود نظر آتا ہے. اور اس بات کا اعتراف اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق کہ اسلام کی دعوتی تعلیمات کا کیا اثر تھا کہ 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا رقبہ اسلامی حدود کی سلطنت میں تھا. تو یہ دعوتی مذہب ہونے کے ثمرات میں سے اہم پہلو ہے. اور اس کا بھی جو ہے وہ اس بات کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑے پیمانے پر تسلیم کرتے ہیں. اور تھامس کارلائل جو ہے وہ اس حوالے سے اس کا اقتباس بھی آپ کی کتابوں میں درج ہے، اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا صحرا پر ایک بجلی گری، دہلی سے غرناطہ تک ایک آگ بھڑک اٹھی اور چاروں طرف اجالے پھیل گئے. اسی طرح عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور تک اسلام نصف دنیا پر چھا چکا تھا. اسلام نے نہایت قلیل مدت میں کروڑوں انسانوں کے ضمیروں اور ذہنوں پر ایک حیرت انگیز جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا تھا. تو اس اعتبار سے بات جو ہے وہ بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں
وہ دین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے، دین اسلام کے اندر جو ہے وہ آنے کی وجہ سے، اس کی ترویج و اشاعت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ عالمگیر مذہب ہے، اور عالمگیر مذہب کی حیثیت سے دنیا میں ابھرا ہے اور پھلا اور پھولا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ اسی حیثیت سے موجود ہے، جبکہ یہودیت آج بھی اسی تگ و دو میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے علاقوں یا چند علاقوں پر جو ہے وہ اپنے قبضے کو جو ہے وہ یقینی بنا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا فرق ہے تقابلی مطالعے کے ضمن میں، وہ ہے جد و جہد کا۔ ہم جد و جہد کے نقطۂ آغاز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کی جو ہے وہ نشو و نما فرعونیت کے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ زیر سایہ ہوئی ہے، کہ جب یہودیت نے نشو و نما پائی تو اس وقت فرعون نے اسرائیلی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور وہ اس قوم کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ اس ظالم حکمران کے خلاف تھی، جبکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا ابتدائی محرک روئے زمین کی کسی حکومت کی مخالفت کرنا نہیں تھی، بلکہ اسلام سب سے پہلے ایک عقلی، روحانی، معاشرتی اور معاشی انقلاب کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ ایسا انقلاب تھا کہ جس نے عربوں کی بت پرستی اور اس کی اجارہ داریوں کو جو ہے وہ توڑ دیا تھا، اور اگرچہ اسلام ہر اس طاقت کا پورا مقابلہ کرتا ہے جو انسانوں کو جسمانی یا روحانی غلام بنانے کے درپے ہو، تاہم اس کے اپنی اولین جد و جہد کا محاذ جو ہے وہ کسی غیر عرب حکومت کے خلاف نہیں بنایا، یا ایسی چیزوں کے خلاف نہیں بنایا جو حکومتی تسلط کو جو ہے وہ قائم کیے ہوئے تھی، بلکہ بظاہر کسی حکومت کو بھی عربوں پر اقتدار و غلبہ جو ہے وہ حاصل تو تھا نہیں اس وقت بھی۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ صرف اس آزادی افکار کی مدافعت میں تھیں جس کا وہ علم بردار تھا۔ تو افکار کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اسلام کی ساری کوششوں کا نقطۂ آغاز تھا، نہ کہ کسی ظالم حکمران کے خلاف جو ہے وہ کوشش کی تھی۔ تو در حقیقت جو ہے اسلام کی جتنی بھی کوششوں کا نقطۂ آغاز تھا وہ فاسد معاشرے کے خلاف ایک بڑا انقلاب تھا، اور یہ پہلو جو ہے وہ اسلام ہی کا خاصہ ہے، دیگر مذاہب میں جو ہے وہ یہ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ پھر انسانیت کے مابین انتشار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت جو ہے وہ انسانیت کے مابین جو ہے وہ انتشار پیدا کرنے کا بڑا سبب بن رہی ہے، اور اس حوالے سے تحریک صہیونیت کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تحریک صہیونیت مختلف قوموں کو آپس میں لڑانے کے لیے اپنے خفیہ منصوبوں پر جو ہے وہ عمل کر رہی ہوتی ہے، اور یہودیت نے جو ہے وہ انسانوں میں ان منصوبوں پر ایسے منصوبے کے جو انسانیت کے درمیان انتشار پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ دنیا کا امن تباہ کرنے کا بھی جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہودیت جو ہے وہ امن عامہ کو اور امن عالمگیر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ امن و آشتی کی طرف لانے کا سبب بن رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں پراپوگنڈا دیگر اقوام کی طرف سے یہی کیا جاتا ہے کہ اسلام شاید دہشت گردی کی جو ہے وہ بنیاد بن رہا ہے، حالانکہ اسلام کا لفظ بھی جو سلامتی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں کہیں جو ہے وہ دہشت گردی کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ مقدس جہادی اعمال جو ہیں وہ کہہ لیں کہ انسانوں کی جو ہے وہ انسانوں ہی کے تحفظ کے لیے ہیں، انسانی جان و مال ہی کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہیں، نہ کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ امن عالم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو اسلام نے اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہمدردی ہو، تعاون ہو، اتحاد ہو، ایسے جذبات پیدا ہوں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے امن کی جو ہے وہ ضمانت دی جا سکے، اور یقیناً جو ہے وہ جذبہ جہاد کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اقوام اور ملل کے درمیان جو انشار پھیلانے والے شر پسند عناصر ہے ان کی بےخونی کر کے صحیح تعلیمات جو ہیں وہ دنیا تک جو ہے وہ پہنچائی جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی تعلیمات ہیں کہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو اس کنبے کے ساتھ جس قدر بہتر سلوک کرتا ہے وہ اسی قدر اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ایسی تعلیمات یقیناً اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ بڑی قدر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل یہود کے ہاں یہودیت کی تعلیمات جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں ان کی وضاحتوں سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ دیگر اقوام اور لوگوں کے ساتھ جو ہے
وہ کسی قسم کا رواداری کا تعلق جو ہے وہ رکھنے کے لیے کسی طرح بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت میں رواداری کا جو ہے وہ فقدان نظر آتا ہے. یہ بات جو ہے وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیت اہل یہود یا بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر لوگوں کو جو ہے وہ جانوروں سے بھی تعبیر کرتے ہیں. وہ انسانیت کے معیار پر بھی ان کو نہیں سمجھتے اور ان کا مال لے لینا اور ان پر جو ہے وہ قبضہ کر لینا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے رواداری کے پہلو کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس سے خالی مذہب اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تعصب بھی ہے, تنگ نظری بھی ہے, اور اس مذہب کے پیروکاروں میں جو ہے وہ عدم برداشت کے پہلو بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں. جبکہ دوسرے مذہب کے پیروؤں کو برداشت نہ کرنا تو بالخصوص جو ہے وہ یہودیوں کا حادثہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا تھا تو ان کو جو ہے وہ سب سے بڑا تعصب ہی اس بات پر تھا, ان کی تنگ نظری اس بات پر تھی کہ آپ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کیوں تشریف نہیں لائے اور بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ کیوں مبعوث ہوئے ہیں. اس بات پر بھی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بضد ہیں اور ضد ہٹ درمی اور اناد کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. جبکہ اس کے بالکل برعکس اسلامی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر جب ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کیا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا. تو جب قرآن مجید کے ان احکامات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو تمام انبیاء کی طرف سے جس دین کی دعوت جو ہے وہ دی جاتی رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین اسلام کو جو ہے وہ اس کی صحیح شکل میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب آئے ہیں تو یہ صحیح شکل تک پہنچانا یہ اسلامی رواداری ہی کی عکاسی کرتا ہے کہ دیگر انبیاء کو ان کا جو کہہ لیں کہ مقام اور مرتبہ ہے اس پر قائم رکھتے ہوئے تعلیمات کو جو ہے وہ اس انداز تک لوگوں تک پہنچانا کہ کسی کی بھی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے مقام میں کمی کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہودیت کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے پہلو موجود ہیں کہ جو اس کو دیگر مذاہب سے منفرد کر دیتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ قدر تنگ نظری کے پہلو کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہودیت نے عورت کا مقام جو ہے وہ اس لیے گرا دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ جنت سے چونکہ عورت نکلنے کا سبب بنی تھی تو عورت کے متعلق جو ہے وہ نظریات کو اس طرح سے پھیلایا گیا کہ جیسے یہ بہت ہی حقیر چیز ہے, جبکہ اسلام کے اندر عورت کی جو ہے وہ عزت تکریم, اس کو اعلیٰ مقام جو ہے وہ ماں کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, بیوی کی شکل میں یا دیگر جو ہے وہ مقدس رشتوں کی شکل میں جو عورت کو مقام دیا ہے وہ کسی سے اس سے متعلق جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات عورت کو جو ہے وہ بدخصلت اور مکار جو ہے وہ گردانتی ہیں اور اس اعتبار سے جو ہے وہ متون جو ہے وہ ان کی بنیادی کتابوں میں موجود ہیں. پیچھے لیکچر میں ہم ان کا ایک جائزہ لے بھی چکے ہیں. اسی طرح نظام عبادات میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑا فرق نظر آتا ہے اور جو ہے وہ یہودیت کے ہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ نظام عبادات میں وہ جامعیت نہیں ہے جو کہ کسی مذہب کا خاصہ ہونی چاہیے. مثلا ایسی جامعیت کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کی ظاہری اعمال پر بھی جو ہے وہ عبادات کے پہلو موجود ہوں, باطنی اعمال پر بھی جو ہے وہ ان پہلوؤں کا اطلاق ہوتا ہو. اسی طرح جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی اقتصادی یعنی دنیا کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ہے وہ تعلیمات کی جامع نظام عبادت جس طرح سے اسلام کی تعلیمات کے اندر نظر آتا ہے وہ وہاں پر بھی نظر نہیں آتا. ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں یہودیت سے متعلق جو ان کی کچھ عبادات ہیں اور رسومات ہیں ان کا جائزہ لیا تھا جو کہ انتہائی محدود اور جو ہے وہ وقتی قسم کی جو ہے وہ عبادات ہیں اور ان عبادات کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ صرف واقعات کی یاد دہانی کر لینا یا واقعات کو جو ہے وہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینا یہی کافی سمجھا جاتا ہے. جبکہ اسلام کی تعلیمات آپ دیکھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ
ان کے اندر جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ہے وہ تفصیلات نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کو، انسان کی ذاتی اور انفرادی اور معاشی اور معاشرتی ہر طرح کی زندگی کو جو ہے وہ منظم بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ غیر تبلیغی مذہب ہے، تو یہ بھی بڑا فرق ہے تقابلی مطالعے کے اعتبار سے کہ جس طرح سے اسلام پھیلا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ اس کا تبلیغی ہونا ہے، جبکہ یہودیت کے اندر یہ عنصر جو ہے وہ مفقود ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تہوار ہیں، جس طرح ہم نے تہوار پڑھے بھی تھے، آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم تہوار جو یہودیت کے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی رنگینیاں نظر آتی ہے، شباب نظر آتا ہے، بہت سی محفلیں نظر آتی ہیں، رقص و سرود نظر آتا ہے، اور جو ہے وہ جام و جم کے جو ہے وہ دور جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ حرام خوریوں، حرام کاریوں اور مکاریوں سے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہوار اور اسلامی عبادات جو ہے وہ خالی نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی اپنی چاشنی ہے، اپنی جو ہے وہ ایک کشش ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں کہ تہوار بھی ہیں جن میں تقدس بھی ہے، جن میں رواداری بھی ہے، جس میں حسن سلوک بھی ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی ہے، وحدت کا جو ہے وہ پہلو بھی موجود ہے۔ ان تہواروں میں جو اسلامی تعلیمات کے اندر نظر آتے ہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل میں عبادات ہوں، یا پھر جو ہے وہ عید ہوں، یا شب برات ہو، یا دیگر جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ مواقع ہوں جن کو ہم دیکھتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کے اندر سیلیبریشن کے انداز کے اندر وہ رنگینیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی کہ جو خاص طور پر یہودیت کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح مذہبی اجارہ داری کے حوالے سے بھی جو ہے کہ کسی انسان یا کسی فرد کی یا کسی طبقے کی اسلام کے اندر کسی قسم کی مذہبی اجارہ داری نہیں ہے، جبکہ یہودیت میں جو ہے وہ خاص مذہبی طبقہ موجود ہے جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ربیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ پیغمبرانہ درجے پر جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو مذہبی رہنما ہوں، مذہبی علماء ہوں، ربی جن کو بالخصوص یہودیت کے اندر جو ہے وہ کسی خاص سطح پر جو ہے وہ اہمیت حاصل ہو گئی ہو، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ ان کی کہہ لیں کہ تسلط اور اجارہ داری ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ان کے کہے ہوئے کہ ذرا برابر جو ہے وہ خلاف نہیں کر سکتا، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ہر انسان جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ کسی خاص مذہبی طبقے کو جو ہے وہ کوئی ایسی اجارہ داری حاصل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے حکم کے ایسے تابع ہو جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بھی جو ہے وہ بالائے طاقت رکھنے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسر محسوس نہ کریں، اور اللہ کے رسول کے سامنے اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طبقہ جو ہے وہ اگر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا تو عام فرد بھی جو ہے وہ کھل کر اٹھ کر اس کی مخالفت کر سکتا ہے، مخالفت کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ چند وہ پہلو ہیں تقابلی مطالعہ کے اعتبار سے جن کو ہم اسلام اور یہودیت کے اندر جو ہے وہ یکساں طور پر دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے، اس کی فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ضرور دیں تاکہ میں اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کر سکوں، اور آج کے اس ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔